बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दिनों चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब के हवाले से एक मुबीना वीडियो और ऑडियो सामने आई, जिसके बाद एक बहस का आगाज हो गया कि आया ये वीडियो आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद तरदीद की गई जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की तरफ से, और बड़ी सख्ती से कहा गया कि ये सारी मनगढ़ंत कहानी है और एक ब्लैक मेलर्स ग्रोह है जो उनको ब्लैक मेल करना चाहता है। और जिस खातून को इस वीडियो में दिखाया गया था, जो खातून की बातचीत हो रही थी, उस पर भी मौकफ आ गया सामने चेयरमैन नैब का कि ये एक ऐसा ग्रोह है जो पहले भी लोगों को ब्लैकमेल करता है और उनके खिलाफ मुकदमात हैं। जिसके बाद ये सारा सिलसिला यकतरफा लोगों के सामने आया। उस खातून का मौकफ क्या था वो सामने नहीं आ सका। आज आपको खातून का मौकफ हम सुनवा रहे हैं, तैयबा का, जो इस वीडियो के अंदर मौजूद थी। और ये मौकफ आप सुन के आपके लिए फैसला करना आसान होगा कि क्या गलती किसकी है और ये क्यों वीडियो सामने आई। ये आप मौकफ सुन लें, फिर इस पर इसका जायजा लेंगे, तबसरा करेंगे कि ये एक्चुअली वाकया है क्या। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयबा फ़ारूक है और मुझे इस बात की सज़ा मिल रही है कि मैंने एक औरत होके, एक लड़की होके और एक कमज़ोर औरत होके एक सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ी हुई, मैं एक लैंड माफिया के ख़िलाफ़ खड़ी हुई। मेरी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मैं नैब में एक सोसाइटी के ख़िलाफ़ मुद्दई थी, जिसमें मॉडल टाउन सोसाइटी का केस था चिन्योट में। उसके ओनर ने जो है वो फेक सोसाइटी बनाई हुई थी और उसमें कुछ लोगों को उसने लूटा हुआ था। जब मेरे हस्बैंड ने उसमें प्लॉट्स लिए, बाद में पता चला वो फेक सोसाइटी है। उसका मैंने उसकी मतलब उसने सारे फैक्ट्रीज़ पे बहुत सारी FIRs करवाई, बहुत सारा जुल्म किया। उसके बाद मैं कोई भी उसके ख़िलाफ़ खड़ा नहीं होता था। मैंने एप्लीकेशन दी नैब में, उसका केस ओपन हुआ और उसके रिज़ल्ट में ये हुआ कि जो वो बंदा FIRs करवा रहा था वो अलग, और जिस बंदे के पास मैं अपनी फ़रियाद लेके गई चेयरमैन नैब के पास, उसने जो मुझे हैरेस किया वो एक अलग कहानी है। उसको इस तरह से कि उन्होंने मुझे जब नंबर मुझसे एक्सचेंज किया ये कह के कि आप लॉ कर रही हैं, आप लॉ स्टूडेंट हैं, तो आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको बुक्स दूंगा, नोट्स दूंगा। उसके बाद ऑन ऑफ उनके कॉल्स का, उनके मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो गया और मुझे कॉल्स करके, मैसेजेस करके कहते थे कि आप फ़लाँ जगह आ जाओ, फ़लाँ जगह आ जाओ, मुझे मिलो, मेरे फ्लैट पे आ जाओ, मेरे इस्लामाबाद क्लब, लाहौर क्लब में। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं टालती रही, इग्नोर करती रही। फिर मैंने सोचा, मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई तो वो नहीं माने ये बात कि नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। जब मैंने देखा कि मेरी अपनी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो मैंने उनकी रिकॉर्डिंग की। ये कहा जा रहा है कि रिकॉर्डिंग में आप बहुत फ्रेंडली हैं, लग रहा है कि आपका रिलेशन है। तो रिलेशन मेरा उनके साथ बिल्कुल नहीं था। अगर मेरा उनके साथ रिलेशन होता तो सब कुछ सेट होता। इस वक्त मैं मीडिया पे रो नहीं रही होती, मैं जेल काट के नहीं आई होती। उनके साथ फ्रेंडली होने का मकसद ये था कि मैं उनको एक्सपोज कर सकूं, उनकी चीज़ें रिकॉर्ड कर सकूं जो मैं अगर फ्रेंडली नहीं होती तो वो कभी भी मतलब मैं नोट रिकॉर्ड नहीं कर सकती। उसके बाद मैंने उन्होंने ऑफिस में अपने वर्क प्लेस पे मुझे मेरे साथ लूज टॉक की, मेरे साथ मुझे हैरेस किया। मतलब मैं जब उठ के ऑफिस से जाने लगती हूँ तो वो उठ के आके अपनी लाइफ, अपनी चेयर से घूम के आके मुझे वो हक करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से मतलब उन्होंने कोई ऐसा तरीका नहीं छोड़ा था। उसके बाद ये हुआ कि एक दिन मेरी उनसे लड़ाई हो गई। लड़ाई की वजह ये हुई कि मुझे वो एज़ यूजुअल बुला रहे थे मिलने के लिए और मैंने उनसे कहा कि आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकती हूँ और आपको इस बात की समझ नहीं आती है कि मैं एक मैरिड औरत हूँ और मैं अपनी लिमिट्स को जानती हूँ, तो आप भी ये चीज़ समझिए कि आपका स्टेटस क्या है। तो इस बात पे वो भी थोड़े गुस्से में आ गए। मुझे कहते हैं कि तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल जानती हूँ। उसका नतीजा ये निकला कि कहते हैं कि मैं तुम्हें उठवा के ऐसी जगह पे फेंकूंगा कि तुम याद करोगी, तुम्हें बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी। मैंने कहा तुमने जो करना है तुम करो और आइंदा मेरे से उम्मीद ना रखना कि मैं तुमसे मिलूंगी या ऑफिस में आऊँगी। और उसके नेक्स्ट डे ही जो है हमारे ऊपर एक नैब का झूठा केस बना दिया जाता है। मीडिया पे कहा जा रहा है जी ये ग्रोह है, ये गैंग है। गैंग है तो किधर है गैंग भाई? सिर्फ मियाँ बीवी का एक गैंग है। और जो है मॉडल टाउन सोसाइटी के जो ऑनर है उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी क्या दुख बनती थी? अगर वो गिल्टी नहीं है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो उसने ये नहीं बताया कि हमारे ऊपर कितनी FIRs उसने करवाई हैं।
اور ایف آئی آرس کی جہاں تک بات ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کے بعد مجھے اریسٹ کیا گیا ہے. مجھے میرے ہسبینڈ کو لاہور لے جایا گیا اسلام آباد سے. وہاں پہ جا کر تلاشی لی گئی, میرا دوپٹہ کھینچا گیا اور کہا گیا کہ اس کی تلاشی لو. اور اس وقت کوئی لیڈی کانسٹیبل نہیں تھی, سارے مرد تھے وہاں پہ, جس میں میرا آئیو جو تھا میرے کیس کا, عمران شکیل, اصغر, کوئی گجر تھا, اور باقی لوگوں کے میں نام نہیں جانتی. یہ اس لیے جانتی ہوں کہ ان سے تھوڑا انٹریکشن رہا ہے, یہ آن آف آتے جاتے رہے ہیں میرے پاس, تو مجھے ان کے نام پتہ ہے. جیل میں بھی میرے پاس انویسٹیگیشن کے لیے آتے رہے ہیں. اور اس کا چیئرمین نے پریس کانفرنس میں کہا تھا, بہت بڑی بڑی باتیں کی تھیں کہ ہم لیڈیز کو ہیرس نہیں کرتے, ہم لیڈیز کا نام ریفرنس میں نہیں ڈالتے, لیڈیز سے لیڈیز ہی انویسٹیگیٹ کرتی ہیں. تو بھائی میری دفعہ یہ پالیسی آپ کی کہاں چلی گئی تھی؟ کیونکہ میرے سے آپ انتقام لے رہے تھے اس لیے آپ کے پاس لیڈیز نہیں بچی تھی, یا میں کوئی بہت بڑی دہشت گرد تھی, کوئی میں نے ملک اور قانون کا کوئی بہت بڑا نقصان کیا تھا؟ اگر چیئرمین نیب صاحب یہ سن رہے ہیں تو میں انہیں چیلنج کرتی ہوں کہ آئیں میرے سامنے بیٹھیں, میرے سے ٹاک کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ ویڈیوز, یہ آڈیوز من گھڑت ہیں, فیک ہیں یا اوریجنل ہیں, اور پھر میں ان کو باقی کے ان کے پول کھولوں گی. میرے پاس اور بہت سا مواد ہے, بہت سی ویڈیوز ہیں جو میں نے ابھی تک اوپن نہیں کی. تو اس کے بعد ابھی جب میں 2 تاریخ کو 16 جنوری کو میں اریسٹ ہوئی ہوں, 2 مئی کو میری بیل ہوئی ہے. کیسے ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ نیب تو نہیں چاہ رہی تھی کہ میری بیل ہو. اس میں میرے لائرز کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے میری بیل کروائی. اور اس کے بعد جب میں باہر آ گئی ہوں تو ہیرسمنٹ کا سلسلہ, مجھے ٹیز کرنے کا, مجھے فالو کرنے کا, مجھے ہر طرح سے تنگ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اس کی ابھی ایگزامپل یہ ہے کہ ایک ہی دن میں 21 مئی کو اسلام آباد کے اندر میرے پہ 3 ایف آئی آرز ہو چکی ہیں, جن میں میرا نام, میرے ہسبینڈ جو 5 مہینے سے جیل میں ہیں, 4 مہینے سے, ان کا نام, میرے 15 سال کے بیٹے کا نام, میرے بردر ان لا کا نام, مطلب پوری فیملی کو انوالو کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ نیب سے بچ گئے ہیں تو اب پولیس میں دھر لیے جائیں. تو میں آئی جی پنجاب سے, آئی جی اسلام آباد سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ قانون اتنا عمدہ ہو گیا ہے کہ آپ چند پیسے دے کے, کچھ اپروچ یوز کر کے آپ اس کو اپنے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا سکتے ہو, آپ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہو. ایک عورت کو جو کہ ایک سسٹم کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, آپ اس پہ ایف آئی آرز کروا دو گے, اس کو اتنا وہ کر دو گے کہ وہ, کیا مجھے اس پاکستان میں رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا میں یہاں پہ سیف نہیں ہوں؟ اور یہ صرف میری آواز نہیں ہے, میری وجہ سے یہاں پہ بہت سی عورتیں آپ کو خود کو انسیف محسوس کریں گی. میں عمران خان صاحب سے, آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کا نوٹس لیں. میں یہ ویڈیوز, میں یہ آڈیو فرانزک کروانے کے لیے تیار ہوں. اس میں کچھ فیک نہیں ہے, کچھ اس میں من گھڑت نہیں ہے. اور میں تمام جو عالمی ادارے ہیں خواتین کے حقوق کے, میں ان سے بھی کہوں گی کہ میری ہیلپ کریں. میں اس وقت واقعی مشکل میں ہوں اور مجھے واقعی تنگ کیا جا رہا ہے. میڈیا کو ہائی جیک کر لیا گیا. اس کے باوجود ہمارا پاکستان کا میڈیا, کچھ ایسے لوگ ہیں جو میری آواز کو سامنے لانا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کو دبایا جا رہا ہے, ان کو ہر طرح سے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ صرف دوسری ایک تصویر کا ایک پہلو چل رہا ہے. میری کوئی بات نہیں سن رہا, مجھے لائیو نہیں لیا جا رہا. اعظم بخشی کو لائیو لیا جا رہا ہے جو کہ خود نیب میں ایک اکیوزڈ ہے, اور میں جو ہوں, میرا اتنا زیادہ کریکٹر اسیسینیشن اور مجھے تنگ کیا جا رہا ہے. میرا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, میرا کسی ادارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, میں کوئی گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہوں, میرے ہسبینڈ گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہیں, میں ایک سمپل سی ہاؤس وائف ہوں, اور میں لا کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور لا کو اتنا سمجھتی ہوں کہ کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. میرا یہ جو کریکٹر اسیسینیشن کیا جا رہا ہے بالکل غلط ہے, اور میں جو بات کر رہی ہوں پروف کے ساتھ کر رہی ہوں. جو بھی میرے بارے میں بات کرے وہ پروف کے ساتھ بات کرے. اور دوسرا, مجھے سیریس قسم کے تھریٹس ہیں. اگر میری لائف میں مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچے یا میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو اس کا ذمہ دار چیئرمین نیب کو ہی سمجھا جائے.
اس کے علاوہ میرے ہسبینڈ جیل میں ہیں، ان کو بہت سیریس تھریٹس ہیں، ان کو اندر آ کے لوگ تھریٹ دے رہے ہیں، نیب کے ہی لوگ. اور اگر ہم کورٹ میں جاتے ہیں، کورٹ میں ہمیں تنگ کیا جاتا ہے، ہمیں تھریٹ دیا جاتا ہے. تو کیونکہ آگے چیئرمین نیب ہے تو کوئی کیسے کچھ کر سکتا ہے. تو لیکن میں ایک عورت ہو کے، ایک اس کے الفاظ میں ایک کمزور عورت ہو کے اس کے سامنے کھڑی ہوں، اور میں اس کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں بالکل بھی پبلک پراپرٹی نہیں ہوں. اور اس جیسا کوئی اور بھی ہے تو اس کو بھی یہ میسج جائے کہ کوئی بھی عورت پبلک پراپرٹی نہیں ہے. اس کے مرضی، اس کے رضا کے خلاف کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اور جو میں اگر اس کے ساتھ ایسے فرینڈلی ویڈیوز کی ہیں تو اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے کی ہیں، اور اس کا کریکٹر سامنے لانے کے لیے. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسا ٹائم تھا، یہ کیسی کروشل سٹیج ہے پولیٹیکلی دیکھا جائے، ملک کے حالات میں دیکھا جائے تو یہ کیا چل رہا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. کیونکہ میں اپنی پرابلمس میں، اپنے مصیبتوں میں گھری ہوئی ہوں اور مشکلات میں پھنسی ہوئی ہوں، اور میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ میں بس انصاف چاہتی ہوں، جسٹس چاہتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ مجھے ملے گا انشاءاللہ تعالی. جی ناظرین، یہ اس خاتون کا موقف ہے جو آپ نے دیکھا کہ اس نے اپنے موقف کا اظہار کیا. کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پر یا اس وقت پاکستان کے میڈیا پر اس خاتون کا موقف موجود نہیں ہے. یک طرفہ موقف تو موجود ہے کہ جو نگیٹ کیا گیا سارے اس مبینہ آڈیو اور ویڈیو کو، لیکن یہ خاتون کا موقف سامنے لانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ آسانی ہو سکے کہ اس میں قصور کس کا کتنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک انکوائری کمیٹی بننی چاہیے، ایک انکوائری کمیٹی بن کے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ کسی بھی شخص کا ذاتی فعل ہو سکتا ہے، ذاتی کنڈکٹ ہو سکتا ہے، اور ذاتیات کے حوالے سے کوئی ویڈیو یا آڈیوز ان کو نہ میڈیا پہ آنا چاہیے، نہ سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے. اور میں اس موقف کا حامی ہوں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. نہ ہی کسی کی ذاتی زندگی کے اندر کسی میڈیا کو بھی یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ گھس کے ان کے حوالے سے ایسی ویڈیوز بنائے یا ایسی ویڈیوز سامنے لے کے آئے. لیکن ایک شخص ایسا جو ایک بڑے اہم عہدے پر فائز ہے، ان کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری ہے، جیسے جاوید اقبال چیئرمین نیب ہیں، اور خاص طور پہ جس خاتون کے ساتھ ان کی ویڈیو سامنے آئی ہے، مبینہ ویڈیو، جس قسم کی وہ بات چیت کر رہے ہیں، اس خاتون کے کیسز، ان کے خامن کے کیسز نیب کے پاس ہیں. اس لیے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے ایسے ادارے کے سربراہ کے اوپر کہ وہ کہیں بھی لوز ٹاک نہ کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے یہ موقع ملتا ہو کہ یہ کہا جا سکے یہ ہیرسمنٹ کے زمرے میں آتی ہے. یہ بڑی ویڈیو جو ہے موقف طیبہ کا آپ کے سامنے آیا، جس سے آپ کو آئیڈیا ہو سکے گا کہ طیبہ نے آخر یہ کیا کیوں. اور اگر طیبہ کا اتنا سنگین الزام ہے کہ اس نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے نتیجے میں یہ واضح کرنا چاہتی تھی کہ جو شخص اس وقت حکومتی عہدے پر فائز ہیں وہ ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ اب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اب ایک تحقیقات بھی ہوں، اور تاکہ اس تحقیقات کے نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچا جا سکے کہ قصور ہے کس کا. کیونکہ اگر یہ ویڈیو واقعی جان بوجھ کر بنائی گئی، بلیک میل کرنے کے لیے بنائی گئی چیئرمین نیب کو، تب اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ اس قسم کے کوئی بھی جرت نہ کرے کہ کسی بڑے ادارے کے سربراہ کو ایسے بلیک میل کرے. لیکن اگر دوسری طرف خاتون سچی ہے، ان کے خاندان کے ساتھ یا اس کے ساتھ مظالم ڈھائے گئے ہیں، اور جو اس کا موقف ہے اس کو سامنے نہیں لایا جا رہا، اس کو تحقیقات کا حصہ نہیں بنایا جا رہا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. کوئی ایسی اعلیٰ سطحی کمیٹی بننی چاہیے، پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ ساتھ تحقیقاتی ایک کمیٹی بننی چاہیے جو سپریم کورٹ جس کو لک آفٹر کرے، تاکہ یہ چیز واضح ہو سکے کہ اس میں قصور کس کا ہے. کیونکہ اب یہ چیز سوشل میڈیا پہ اتنی پھیل چکی ہے کہ اگر چیئرمین نیب بھی چاہیں تو اس کو شاید روک نہیں سکتے. جو پہلی والی ویڈیوز ان کی منظر عام پر آئی تھی وہ بہت زیادہ پھیل گئی، ہر شخص کے پاس وہ ویڈیو پہنچی. اس کے بعد اس خاتون کا موقف کہیں نہیں تھا، وہ موقف ہم آپ کے سامنے لے آئے ہیں، تو آپ کو بھی اندازہ کرنا آسان ہوگا کہ کس کا قصور ہے. اور میں سمجھتا ہوں حکومتی اداروں کے لیے بھی اس خاتون کو بلا کے مکمل تحقیقات کرنی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے.